बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज दिन है बुध का। व्यूअर्स, आज 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जो एक फॉलोअप है, कुछ रोज़ पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरी एक खबर छपी और इस खबर ने पाकिस्तान में जो बयान हल्फी के हवाले से तौहीन अदालत केस की कार्रवाई हो रही थी, उसका रुख बदल दिया है और हमें अब एक नया एंगल नज़र आ रहा है कि वो हालात क्या थे जिनमें ये बयान हल्फी दिया गया, कहाँ दिया गया, वगैरह वगैरह। और ये तमाम गुफ्तगू और तमाम खबर हक़ाइक़ की बुनियाद पर, एविडेंसेस की बुनियाद पर हमने यहाँ से जारी की। अब उसका फॉलोअप है। पाकिस्तान के बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की कि वो जाकर सवाल कर सकें, पूछ सकें कि इस खबर के हवाले से जो हक़ाइक़, जो गुफ्तगू और जो तहरीर थी इस खबर की, क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। कोशिश की जा रही है कि जिसमें जितने लोग शामिल थे उनसे रब्ता किया जा सके। चार्ल्स गदरी साहब के हवाले से तो आपके सामने हक़ाइक़ मौजूद हैं कि उनका टेलीफोन बंद है, जो लोग भी उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद ये छुट्टियों का पीरियड चल रहा है इसलिए रब्ता नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि रब्ता हो रहा है। खैर, इस बात को भी हम इग्नोर कर देते हैं। आज एक इंसिडेंट ऐसा हुआ लंदन में जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूं। पहले तो हमारे दोस्त सहाफ़ी ARY के फ़रीद कुरैशी साहब, आज वो बाकायदा मार्बल आर्च गए और मार्बल आर्च जाने का बुनियादी मकसद ये था कि वो सवाल कर सकें उस स्टोरी के हवाले से जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी, जिसमें हमने हक़ाइक़ आपके सामने रखे और इस पर मौक़िफ़ लिया जा सके नवाज़ शरीफ साहब का, जो आज हसन नवाज़ के दफ्तर में दोबारा आए और वहाँ पर उनकी ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनसे मुलाकातें हुई। जब वो जा रहे थे तो फ़रीद कुरैशी साहब आगे बढ़ते हैं और उन्हें रोक दिया जाता है। और उन्हें कैसे रोका गया ये मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं और फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। मियां साहब, ये रोक रहे हैं वीडियो बनाने से आपके सिक्योरिटी गार्ड। You can't stop me. You can't stop me. You can't touch me. You can't touch me. Don't come close. You can't touch me. You don't come close to me. You don't come close to me. Don't come Who are you? close. What's your name? Of course. I will report you to SIE. तो ये इसका काम नहीं है यार, ये क्यों रोक रहा है? Yeah. So don't come close. If he asks you something, let's just cope with him. No. So, He asked me to stop filming. Why? okay, then you He close doesn't it. have rights. Then don't go to this Don't come person's face. close. Yeah. That's it. आपने देखा कि फ़रीद कुरैशी आगे बढ़ रहे हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। सवाल क्या करना था उन्होंने पूछना था कि जो खबर छपी इसके बारे में आपके क्या रिएक्शन है, लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं दिया गया। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने पीछे धक्का दे दिया, पहले फ़ोन को धक्का दिया और फिर उनमें तलकलामी भी हुई और अब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया। अब हैरानगी की बात यह है कि फ़रीद कुरैशी कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है। फ़रीद कुरैशी को एक्सेस हासिल है बिल्डिंग के अंदर भी, यानी जब कोई बड़ी गैदरिंग होती है सहाफ़ियों की, पहले इन्हें निकाल दिया जाता है, फिर इन्हें उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। ऐसी इत्तलात भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर वो अंदर जाते हैं, उनसे नवाज शरीफ साहब जब हाथ मिलाते हैं तो ये कहा जाता है कि हम आपको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। इनके बारे में जुमला कहा गया। हमने माजी में भी अंदर के जो इनकी मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों के उस हवाले से डिटेल्स गुफ्तगू आपके सामने रखी थी। फ़रीद कुरैशी साहब सिर्फ जानना चाह रहे थे कि आपका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल करना एक सहाफ़ी का हक है। जवाब आप नहीं देना चाहते, कह देंगे जनाब नो कमेंट्स। अब सहाफ़ी अगर कैमरे के साथ आगे आ रहा है, सवाल करता है, पहली बात तो उसे उस हिसार से आगे जाने नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस मौजूद है जिसमें दीगर सहाफ़ी बिल्डिंग के अंदर भी होते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी होते हैं, बहुत करीब होते हैं, सवालात पूछे जाते हैं, आगे सवालात के जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन फ़रीद कुरैशी को रोक दिया गया क्योंकि फ़रीद कुरैशी के बारे में पता था उन्हें कि उसने किस किस्म का सवाल करना है और उसका जवाब नहीं आएगा। फिर सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि फ़रीद ने बाकायदा मुखातिब किया कि मियाँ साहब ये मुझे रोक रहे हैं। मियाँ साहब ने देखा और डायरेक्शन उनकी वही थी जिस तरह फ़रीद कुरैशी वो स्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया और वो गाड़ी में बैठकर चले गए। अब देखें
یہ فریڈم آف پریس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ چیمپئنز جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک سوال ہے. یہ صرف اور صرف فرید قریشی کے لیے نہیں ہے. پاکستان پریس کلب کو ایک تو اس کی مذمت جاری کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو جرنلسٹ ہیں اپنے دوست اور اپنے جو کولیگ ہے جو جرنلسٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وتیرہ آج ایک صحافی کے ساتھ اپنایا گیا ہے، کل کو باقیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. اور پھر اب آپ کو اس ویڈیو کے بعد شاید ایک نئی بحث سننے کو ملے کہ جناب یہ صحافی نہیں، وہ صحافی نہیں. صحافی وہ بھی نہیں ہے جو اس طرف کھڑے ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے گروپس ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز بطور صحافی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جن کے نام سے کبھی کوئی کسی اخبار میں خبر نہیں چھپی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، کوئی ٹکر تک نہیں چلا، اور کوئی کسی نامہ نگار کی حیثیت سے بھی انہوں نے کبھی کسی چینل میں کام نہیں کیا. لیکن آپ کو وہ بھی ان صفوں میں نظر آئیں گے، اور بعض لوگ ان کے حوالے سے کام بھی کرواتے ہیں، ان سے جو کہنا ہو وہ کرتے بھی ہیں. لیکن میں کبھی بھی ایسی بحث میں نہیں پڑتا، لیکن جو کچھ ہوا اس کی ایک تو مذمت کرنی چاہیے، اور صحافی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو یہ غلط ہے. سوال کر رہا تھا نا، کیوں روکا اسے آپ نے؟ اور آپ کے سامنے آپ اسے کہہ دیتے کہ جی فرید کو آنے تھے. اس نے کیا کرنا تھا؟ کیمرہ تھا اس کے ہاتھ میں، وہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، کہہ دیتے میاں صاحب کے نو کمنٹس، میں اس کا فرید جواب نہیں دینا چاہتا. یہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اسے روکا گیا، اور پھر وہاں پہ ابیوسو لینگویج بھی استعمال کی گئی. مسئلہ یہاں پہ روکنے کا ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، وہ آگے نہیں آنے دے رہے تھے، سیکورٹی گارڈز نے روک دیا، لیکن ابیوسو لینگویج کا استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہے. اور خصوصاً ایک ایسے صحافی کے لیے جسے نواز شریف صاحب خود جانتے ہیں، ان کو نام کو پہچانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا رویہ جو آج رکھا گیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ویورز، آج پاکستان کے اندر رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ اور حکومت قائمہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج قائمہ کمیٹی جس کی اوبویسلی جو قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات ہے، اس کا اجلاس کہا ہی جا رہا ہے کہ حکومت نے ہونے نہیں دیا. خبر کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رانا شمیم اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے سوالات کے لیے قائمہ کمیٹی کا اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا. اجلاس میں نہ وزیر اطلاعات فواد چودھری آئے، نہ رانا شمیم، اور نہ ہی ثاقب نثار اجلاس کے لیے پہنچے. میٹنگ میں صرف انصار عباسی آئے. اس حوالے سے چیئرمین قائمہ کمیٹی جاوید لطیف کہتے ہیں کہ رانا شمیم اور ثاقب نثار سے سوالات کے لیے بلایا گیا تھا، بطور احتجاج سڑک پر اجلاس کرنے پر مجبور ہیں. وزیر صاحب کی خواہش پر کمیٹی روم میں میٹنگ رکھی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے اس پر بات نہیں کی جا سکتی. یہ تو انکوائری کا مرحلہ تھا، ہم اصل حقائق جاننا چاہتے تھے. جاوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں جاوید ہاشمی کا وہ ذکر کرتے ہیں، بطور پی ٹی آئی سینئر نائب صدر کہا تھا کہ انہیں عمران خان نے بتایا کہ نواز حکومت ثاقب نثار کے ذریعے کرائی جائے گی. تب ثاقب نثار نے انہیں کیوں طلب نہ کیا؟ تب نوٹس لیا جانا چاہیے تھا. اور اس قسم کی باتیں انہوں نے اپنی اس جو میڈیا انٹریکشن تھی اس میں کی. اب مجھے جو فیل ہو رہا ہے، اور جو میری بات اسلام آباد میں ہوئی، اسلام آباد کی حد تک، اور لاسٹ ہیئرنگ کے بعد یہ تاثر مل رہا ہے کہ انصار عباسی صاحب اور جو رانا شمیم صاحب ہیں، یہ شاید ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک بیان حلفی آیا، اسے اخبار میں چھاپ دیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف پریس ہے، فریڈم ہے، اور تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تقاضے پورے نہیں کیے گئے، موقف نہیں لیا گیا، دوسری طرف سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ یعنی ڈیپلی اس کو دیکھنا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا. اب جب عدالت سوال کرتی ہے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، کس نے کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو رانا شمیم صاحب بتائیں گے. اگر رانا شمیم صاحب یہ معاملہ، یہ جو خلیج مجھے نظر آ رہی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر رانا شمیم صاحب آج کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ یہ خلیج موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدالت ہے، جو کیس ہیئرنگ چل رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. جب عدالت کی ایک ہیئرنگ چل رہی ہو تو اس کے اوپر دوسری ہیئرنگ نہیں ہو سکتی، یعنی پیرالل کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. معاملہ عدالت میں کس طرح ہیئرنگ ہوگی؟ عدالت ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں تعین کرنا ہے کہ توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ نے یہ بھی تعین کرنا ہے کہ جناب اصل حقائق کیا تھے، اور یہ کس کے کہنے پہ ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن پیرالل کسی قسم کی انکوائری نہیں ہو سکتی. جاوید لطیف صاحب کو خود شوق ہوگا، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا. ثاقب نثار صاحب سے سوال کرنے تھے جو ان کی پارٹی سے ریلیٹڈ تھے، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ثاقب نثار صاحب اگر وہاں پہ پیش ہوتے ہیں یا رانا شمیم صاحب پیش ہوتے ہیں تو اوبیسلی وہ انویسٹیگیشن یا وہ معاملات جو عدالت میں ریویل ہونے ہیں،
وہ یہاں پر ریویل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ سوالات جوید لطیف صاحب سے کون ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ میرٹ پہ سوالات پوچھیں گے، یا پھر جو سوالات جب پوچھے جائیں گے ان میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو عہد وفا کیا گیا ہے اس کی آپ کو جھلک نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جوید لطیف صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں. میں پچھلے یعنی اپریل میں آئی تھنک آئی واز ان پاکستان لاسٹ ایئر، بلکہ اسی سال، تو مجھے یاد ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کھپے والی بات کہی تھی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے، تو یہ عدالت میں پیش ہوئے، میں بھی وہیں پہ اتفاق سے موجود تھا. کس کے کہنے پر یہ بیانات دیتے رہے؟ اوبویسلی پارٹی ایفیلیشن ان کی بڑی مضبوط ہے، اور پھر اب یہ جو اعلان بار بار کرتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی کے کہنے پر یا خود سے نہیں، کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ہوگی ان کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر یہ بات بار بار اپنی چینج کرتے ہیں. وہ انفارمیشن جو ان تک مہیا کی جاتی ہے یا ان کے پاس ہوتی ہے، خود سے تو یہ بار بار اعلان نہیں کر سکتے تاریخیں بدلنے کا. جوید لطیف صاحب نے ایک اور تاریخ دے دی ہے، اور جوید لطیف صاحب تاریخیں دینے کے ماہر ہیں، تو ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جھلک اور ان کے فیصلوں میں جھلک، ان کے کال آف فیل میں جھلک، اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو ایک نیوٹرل انکوائری یا ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونا، میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ ہوگا. قائمہ کمیٹی کے ساتھ ساتھ عدالت اگر 7 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوتی ہے تو پھر اس کا جواز رہ نہیں جاتا، کیونکہ ایک بڑے اور لیگل پلیٹ فارم کے اوپر اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور ہیئرنگ بھی ہوگی. ویورز، اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، آج مجھ سے پھر کسی نے سوال کیا ہے اور میں بہت ہی کانفیڈنٹ ہوں. ڈیل کی تلاش کی جا رہی ہے اداروں کے ساتھ، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ، لیکن یہ بات اب تو خیر حقیقت ہے کہ صرف ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے پنکھوں سے مصنوعی ہوائیں جو ہیں وہ پھینکی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی لیول کے اوپر بھی اس قسم کی بات موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو کچھ فوج کے حوالے سے باتیں کہیں اور جس قسم کا رویہ رکھا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ فوج کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، نہ پاکستان کی عوام کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اب بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر کیوں نون لیگ کو ووٹ بار بار ملتا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں کی یادداشتیں بڑی کمزور ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ یہی ہے کہ جو باتیں ماضی میں کہی گئی ہم بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. ووٹر تک شاید یہ باتیں کنورٹ نہیں ہو رہی، ووٹر کو پتہ نہیں چل رہا کہ نواز شریف صاحب کیا بات کرتے رہے آرمی کے بارے میں، اور یہ کلچر بن گیا ہے کہ جو کوئی بھی اٹھتا ہے وہ پاکستان کی افواج کو برا بھلا کہتا ہے، اور وہ کہتا رہے گا جب تک آپ کسی شخص کو اس کردار کی سزا نہیں دے دیتے. یہ اس لیے نہیں کہ ملک کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے یا کوئی آپ ایک تحریک چلانا شروع کر دیں. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں تو وہ ثبوت پیش کیے جائیں، لیکن جب تک بیانی کی جنگ چلتی رہے گی یہ سب کچھ یہی ہوگا. اور اگر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پولیٹیکلی بیپٹائز کروانا چاہتے ہیں اپنے اس ایکٹ کے ذریعے فوج کے خلاف بول کر، تو میرا خیال ہے کہ اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے ناؤ، بلکہ ناٹ ان دا ڈے، اٹس ٹو لیٹ فار ہم ایٹ سچ اے کروشل ٹائم آف ہز لائف، جب وہ اوبویسلی ایک لاسٹ اننگ کھیلنے کی کوششوں میں ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی اننگ لاسٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور وہ اننگ یہی تھی کہ وہ برطانیہ میں رہیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون اپنی پارٹی اور اپنے جو فیوچر جو اس جماعت کا ہے اسے بچانے کے لیے اور اسے قائم رکھنے کے لیے سب کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ویورز، یہ میری آج کی ایک مختصر سی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری جاتے جاتے ایک درخواست بھی ہے، اور اس پر اپنے کمنٹس اور رائے ضرور دیجیے گا. ہم جو کمیونٹی جرنلزم کا ایک کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں، اور اس کانسیپٹ کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ لوگ ہمیں سنتے ہیں اور موجود ہیں، اگر آپ اپنے کوئی چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں. آپ کا کوئی سوال ہے اسے آپ کر سکتے ہیں، اور خود اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر، انشاءاللہ مختصر ہوگی، میں اس کا فارمیٹ اپنے آنے والے پروگراموں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، اور ایک باقاعدہ ہم ایک ڈیلی ایک نشست اس حوالے سے کیا کریں گے، آپ کے پروگرامز کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے سوالوں کو
اور آپ نے جس انداز سے پاکستان کے مسائل کو اور پاکستان کی کسی بھی مسئلے کو جو دیکھتے ہیں اپنی نظر سے، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. کمنٹس بھیجیے گا اور اس حوالے سے ضرور سوچیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.